आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 15वें नायब सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम कौमी राजधानी में ज्ञान भारतम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो मखतूतात की डिजिटाइजेशन पर पोर्टल का भी आगाज करेंगे। भारतीय बहरिया इत्तलात व मवासलात के अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज आईएनएस अरावली को बहरिया में शामिल करेगी। भारत के लिए नामजद अमरीकी सफीर सर्जियो गौर ने कहा है कि भारत उन चंद मुल्कों में शामिल है जिनके साथ अमरीका के निहायत अहम ताल्लुकात हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जैर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश के मामले में 27 साल कैद की सजा सुनाई है। और क्रिकेट में अबुधाबी में एशिया कप में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगी। इस माह की 9 तारीख को हुए नायब सदर के इंतखाबात में उन्हें जीत हासिल हुई थी। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे और उन्होंने आईएनडीआईए ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। तमिलनाडु के तिरुप्पूर में पैदा हुए चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन ने तलवा के एक लीडर के तौर पर अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो आरएसएस जैसी तंजीमों से सरगर्मी के साथ वाबस्ता रहे। इसके बाद से उन्होंने सियासत को आवाम की खिदमत का एक वसीला बनाया। वो कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए 2 मरतबा मुंतखब हुए। जनाब राधाकृष्णन झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गवर्नर और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। पेशे से एक जरी माहिर और सनतकार जनाब राधाकृष्णन को उनकी बसीरत और बेदाग अवामी जिंदगी के लिए पसंद किया जाता है। वो नायब सदर के ओहदे पर फायज होने वाले तमिलनाडु के तीसरे रहनुमा भी होंगे। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो ज्ञान भारतम पोर्टल का भी आगाज करेंगे जो मखतूतात के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने, उनके तहफ़्फ़ुज़ और अवाम तक रसाई का एक मखसूस डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर वजीर आजम इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। कल इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ था जिसका मौजू है मखतूतात की मीरास के जरिए भारत की इल्मी विरासत में एक नई रूह फूंकना। इस कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा स्कॉलर, तकनीकी और पॉलिसी माहिरीन यकजा हुए हैं जो भारत के मखतूतात के खजाने को फिर तक़वियत बख्शने के तौर तरीके तलाश करेंगे। इसमें मखतूतात और दीगर शोबों पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉरिशस के उनके हममनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का उत्तर प्रदेश में काशी का दौरा इस शहर की सकाफती अहमियत और भारत और मॉरिशस के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित के पेश नज़र और भी खास बन गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने बुनियादी ढांचे, सेहत आम्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तवानाई, बहरी सलामती और दीगर शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक किया। मुल्क की बहरी सिक्योरिटी में इजाफे की खातिर एक अहम कदम के तहत भारतीय बहरिया आज गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को बहरिया में शामिल करेगी। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि अरावली पहाड़ी सिलसिले पर आईएनएस अरावली का नाम रखा गया है जो बहरिया के इत्तलात व मवासलात के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बेड़ा कई इत्तलाती और मवासलाती मराकज़ की मदद करेगा जो भारत के कमांड, कंट्रोल और बहरी आगही के तरीक़ाकार के लिए अहमियत के हामिल हैं और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहमियत रखते हैं। इस तकरीब की सदारत बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। इंतखाबी कमीशन आज 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में चीफ इंतखाबी अफसर के दफातर के मीडिया और
رابطہ افسروں کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کرے گا. پیش ہے ایک رپورٹ. ورکشاپ کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ بھارت میں انتخابات آئین کے مطابق کرائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس بات کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ قانونی حقائق اور اصول پر مبنی معلومات کو بروقت اور ہم آہنگ انداز میں پہنچانا کتنا اہم ہے. اعلیٰ انتخابی کمشنر گیانیش کمار، چناؤ کمشنر ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی کی موجودگی میں اس ورکشاپ کا افتتاح کریں گے. ایک بیان میں چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں گمراہ کن معلومات پھیلانے کے پیش نظر، جن کا مقصد عوام کو انتخابی عمل کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے، اس ورکشاپ کا مقصد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں چیف الیکٹورل آفیسرز کے دفاتر کے مواصلاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے تاکہ گمراہ کن معلومات کا حقائق پر مبنی جوابات کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکے. پلوی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد اعظم خان. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے سیاسی پارٹیوں اور منتخب نمائندوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بامانی مباحثوں، مذاکروں اور تبادلہ خیال کے ایک ایسے پلیٹ فارم میں تبدیل کریں جہاں قومی اہمیت اور عوامی مسائل سے متعلق معاملات کو اٹھایا جاتا ہو. بنگلورو میں 11ویں دولت مشترکہ پارلیمانی انجمن بھارتی خطہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر اسپیکر موصوف نے لیجسلیچر سے اپنی پارٹی وابستگی سے اوپر اٹھ کر عوامی نمائندوں کی حیثیت سے تبادلہ خیال میں شرکت کرنے کو کہا. انہوں نے ایوان کے کام کاج کے گرتے معیار پر افسوس ظاہر کیا. کارروائی میں رخنہ اندازی کی جان بوجھ کر اور سلسلے وار کوششوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منتخب ممبر کے وقار کو ایوان میں اس کے مباحثے اور تبادلہ خیال کے معیار سے جانچا جائے گا. ہم سب کے لیے چنتا کا وشے، چاہے ودھان سبھا ہو، چاہے لوک سبھا، راجیہ سبھا ہو، کہ سدن میں چرچا، سمواد، ودھیکوں پہ چرچا، اس کی گریما گرتی جا رہی ہے اور گریما بنانے کی ساموہک ذمہ داری ہے، سبھی راجنیتک دلوں کی ذمہ داری ہے، چن کے آئے سبھی راجنیتک دلوں کے جن پرتیندھیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سنستھاؤں کے اندر سنسد یا ودھان سبھا کی گریما کے انوسار ہر وشے پر چرچا سمواد کے منچ بنائیں. آروپ پرتیاروپ یہ راجنیتی کے وشے سدنوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت کے لیے امریکہ کے نامزد سفیر سرجیو گور نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جن سے امریکہ کے نہایت اہم تعلقات ہیں. سینٹ میں اپنے عہدے کی توثیق کی سماعت کے دوران سرجیو گور نے بھارت کو امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا جس کی ترقی پورے خطے اور اس سے آگے کے مستقبل کو تشکیل دے گی. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جغرافیائی حیثیت نیز اس کی اقتصادی ترقی اور فوجی صلاحیتیں اسے علاقائی استحکام کا بنیادی ستون بناتی ہیں اور ہمارے دونوں ملکوں کی خوشحالی کو فروغ دینے اور مشترکہ سلامتی کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں. جناب گور نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے کو اولین ترجیح دیں گے. Under President Donald Trump's strong leadership, I am committed to advancing America's interest in this important partnership. India's geographic position, economic growth, and military capabilities make it a cornerstone of regional stability and a critical part of promoting prosperity and advancing the security interests that our nations share. India is one of the most important relationships our nation has in the world. If confirmed as ambassador, I will work to deliver on the President's agenda and advance U.S. interests by increasing our defense cooperation, ensuring fair and beneficial trade, deepening energy security, and furthering technology. امریکہ میں بھارت کے سفیر ونے کواترا نے بھارت کے سفیر کے طور پر ان کی نامزدگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ اپنے سب سے بھروسے مند ساتھیوں میں سے ایک کو بھارت میں اگلے امریکی سفیر کی حیثیت سے بھیج رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے دیوالی تک اگلے سلسلے کی GST اصلاحات کا اعلان کیا تھا. ان کے اس ویژن نے 3 ستمبر کو اس وقت حقیقت کی شکل اختیار کر لی جب GST کونسل نے ٹیکس شرحوں کو معقول بنانے، کئی شعبوں میں ٹیکس شرحوں میں کٹوتی کرنے اور شہریوں کے رہن سہن میں سہولت پیدا کرنے کو اپنی منظوری دے دی. آج ہم ٹیکس فری اشیاء پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اگلے سلسلے کی GST اصلاحات کے تحت حکومت نے عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے اور کئی ضروری اشیاء کو مکمل طور پر GST سے مستثنی قرار دیا ہے. لوگوں کے روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے دودھ، ڈبہ بند خوراک کی اشیاء، بنیادی غذائی اجناس جیسے بغیر برانڈ والے چاول، گیہوں اور دالیں اب GST سے آزاد ہیں.
اسی طرح ہر قسم کے بریڈز کو بھی بغیر GST والے زمرے میں رکھا گیا ہے تاکہ گھریلو سطح پر یہ اشیاء زیادہ سستی ہو سکے۔ صحت کے شعبے کو بھی بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ حکومت نے لوگوں کی زندگی بچانے والی 33 دواؤں پر ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طلبہ کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے روزمرہ کی زیادہ تر اسٹیشنری اشیاء کو بھی مکمل طور پر GST سے آزاد زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں کئی مخصوص دھاگوں کو ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام شعبوں میں GST کی چھوٹ سے عام لوگوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء خریدنے میں کافی راحت ملے گی۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ اتر پردیش کے لکھنؤ ضلع کے کاکوری علاقے میں روڈ ویز کی ایک بس کے پلٹ جانے سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ کل دیر شام یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہردوئی ضلع سے آ رہی یہ بس اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور ایک واٹر ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد 20 فٹ گہرے گڈھے میں جا گری۔ لکھنؤ کے پولیس کمشنر امریندر سنگھ سنگر نے کہا ہے کہ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ تھانہ کاکوری چھیتر میں ہردوئی سے لکھنؤ جا رہی کیسر باغ ڈپو کی بس کاکوری چھیتر میں پلٹ کر ڈس بیلنس ہو کر گر گئی ہے اور اب تک کل 5 ویکتیوں کے مرنے کی سوچنا پراپت ہوئی ہے۔ 10 سے زیادہ لوگ ابھی گھائل ہیں اور ان کا علاج ٹراما سینٹر اور ہمارے کاکوری کے CHC میں اور انیہ سواستھ کیندروں پہ چل رہا ہے۔ پرتھم ادیش یہ ہے کہ راحت و بچاؤ کاریہ جاری رکھا جائے، تو ساری ٹیم ابھی فی الحال یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عہدیداران سے کہا ہے کہ وہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو کو فوجی بغاوت کی سازش کرنے اور ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کی پاداش میں 27 سال سے زیادہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ برازیل کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 2018 میں صدر کے طور پر منتخب ہونے والے بولسونارو 2022 کے انتخابات ہارنے کے بعد اقتدار پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کرنے کے مجرم ہیں۔ عدالت عالیہ کے مطابق بولسونارو کے جرائم میں فوجی بغاوت اور برازیل کی جمہوریت کو تشدد کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش شامل ہے۔ موسمیات محکمے نے آج مراٹھواڑہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، بہار، چھتیس گڑھ، اندرونی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کرکٹ میں کل رات دبئی میں ایشیا کپ میں گروپ بی کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے ہانگ کانگ کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ بنگلہ دیش کی T20 کرکٹ میں ہانگ کانگ پر یہ اب تک کی پہلی جیت ہے۔ جیت کے لیے 144 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے 17 اوورز اور 4 گیندوں میں 3 وکٹ پر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہانگ کانگ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 143 رن بنائے۔ بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے 39 گیندوں میں شاندار 59 رن سکور کیے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم خان۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، بھارت اور موریشس مقامی کرنسی میں کریں گے تجارت۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا موریشس کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کے بعد اعلان، جبکہ ملاپ کی سرخی ہے، بھارت موریشس کے درمیان 7 معاہدوں پر دستخط۔ روزنامہ پرتاپ کی ذیلی سرخی ہے، وزیر داخلہ نے 5 ٹرسٹڈ ٹریولرز پروگرام کا کیا آغاز۔ اخبارات کے اندرونی صفحات پر یہ خبر بھی شائع کی گئی کہ بھارتی شہری روسی فوج میں شمولیت کے بہکاوے میں نہ آئیں، وزارت خارجہ۔ اخبار انقلاب کی سرخی ہے، اسرائیل کے خلاف عرب ممالک میں شدت، نتن یاہو نے مزید حملوں کی دی دھمکی۔ پاکستانی حمایت یافتہ داعش ماڈل نے بے نقاب، 5 گرفتار۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی بمباری، کیوبا میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، لاکھوں شہری متاثر۔ اور بآخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سی پی رادھا کرشنن آج نئی دلی میں 15ویں نائب صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام قومی راجدھانی میں گیان بھارتم پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وہ مخطوطات کی ڈیجیٹائزیشن پر پورٹل کا بھی آغاز کریں گے۔ بھارتی بحریہ اطلاعات و مواصلات کے اپنے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے آج INS اراولی کو بحریہ میں شامل کرے گی۔ بھارت کے لیے نامزد امریکی سفیر سرجیو گور نے کہا ہے کہ بھارت ان چند ملکوں میں شامل ہے جن کے ساتھ امریکہ کے نہایت اہم تعلقات ہیں۔ اور کرکٹ میں ابوظہبی میں ایشیا کپ میں بنگلہ دیش نے ہانگ کانگ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔